सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। ईरान अमरीका जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ अब मुज़ाकरात की बातें और धमकियाँ साथ साथ चल रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हो जाए वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरानी पसे पर्दा डील के लिए भीख मांग रहे हैं और अवामी सतह पर कह रहे हैं कि हम अमरीकी तजावीज़ का अभी जायज़ा ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर वक्त गुजर गया तो ईरान के लिए वापसी का रास्ता नहीं होगा। अब इस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक तरफ तो अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी, लेकिन कहा कि अमरीका का बदलता हुआ लहजा शिकस्त का एतराफ़ है। अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ईरान अपनी मुज़ाहमत जारी रखेगा। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन दो पॉइंट्स हैं जो हावी नज़र आ रहे हैं हमें डिबेट पर। एक तो ये कि सदर ट्रंप इस जंग को अब जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये इंकशाफ किया और ये ख़बर दी है कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को ये बताया है कि ईरान के साथ तवील जंग वो नहीं करना चाहते, 4 से 6 हफ्तों में इस तनाज़े से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये जंग उनकी दीगर तरजीहात से तवज्जो हटा रही है। जबकि अब दूसरा पहलू इस सारी सूरत हाल का ये है कि ऐसे शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात करके सदर ट्रंप सिर्फ वक्त हासिल करना चाह रहे हैं ताकि दौरान मुज़ाकरात अमरीकी फ़ौजी दस्ते मज़ीद जो है वो मशरक़ वस्ता में भेजे जा सके और इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। सो हम प्रोग्राम में इन तमाम इम्कानात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे सदर ट्रंप के ताज़ा बयानात को देखते हुए। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार को बाज़ाब्ता तौर पे कन्फर्म किया है। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी का काम कर रहा है और तुर्की, मिस्र समेत बरादर ममालिक अमन की इन कोशिशों में पाकिस्तान के साथ मुआवनत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन से ये दरख्वास्त की कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर को निशाना न बनाया जाए वरना ईरान में मुज़ाकरात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस दरख्वास्त के बाद उनको इसराइल की जो वो हिट लिस्ट पर थे उससे हटा दिया गया। सो ये एक रॉयटर्स की खबर है, इसमें ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, एक ज़राए को कोट किया गया है। अब ख़ित्ते में अमन कायम करने के हवाले से जो पाकिस्तान का एक किरदार है उसको एक मरकज़ी अहमियत तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि मिल रही है और एक मरकज़ी हैसियत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और इसमें भारत में पाकिस्तान के इस अहम किरदार को बहुत बेचैनी की नज़र से देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर भारतीय अपोजिशन की सख्त तनकीद के बाद मोदी हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पर अपोजिशन को किसी मंतक से मुतमईन करने के बजाय भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा इस्तेमाल किए, जिससे ये लगता है कि भारत इस सिफारती तन्हाई में इस कदर बौखला चुका है कि सिफारत के आदाब तक भूल चुका है। जयशंकर के बयान को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी सहाफ़ियों, दानिश्वरों और सिफारती हलकों ने सख्त नापसंद किया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऐसी गैर सिफारती बयानबाजी दरअसल गहरी बेचैनी और मायूसी की अक्कासी करती है। जब दलाइल कमज़ोर पड़ जाएं तो बदजुबानी उस खला को पुर करने के लिए की जा रही है। प्रोग्राम में हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर भी बात करेंगे और साथ साथ सदर ट्रंप की धमकियों और में कितना वज़न है इस पर भी बात होगी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए ईरान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी साहब, माहिर अमूर मशरक़ वस्ता, तेहरान से हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे सदर ट्रंप के बयानात को देखते हुए। जो उन्होंने ताज़ा बयान अपनी कैबिनेट के सामने रखा है उसमें एक नई वजह पेश कर दी है इस जंग को शुरू करने की, और वो ये है कि जंग से पहले ईरान ने मशरक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि खलीजी रियासतें गैर जानिबदार रहीं फिर भी ईरान ने उन पर हमले किए हैं। क्या कोई ऐसे इशारे हैं कि सदर ट्रंप के इन ताज़ा बयानात को कोई वज़न दिया जाए? दुरानी साहब, आपकी नज़र में बिलखुसूस ये कि ईरान इस वक्त उनकी मिन्नतें कर रहा है मुआहदे के लिए। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप जो हैं वो जिस किस्म की रैटरिक इस्तेमाल करते हैं वो इससे साबित होता है। अब ईरान के जो है पिछले कम अज़ कम जो नॉन हिस्ट्री है उसमें ईरान ने तो कहीं कब्जा नहीं किया, तो ये अब
کہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں، اب دیکھیے امریکن بیسز وہاں پہ ہیں تمام گلف ممالک، اور وہ وہاں سے جو ہے ایران پہ حملے بھی کیے گئے، تو لہٰذا ایران کے لیے وہ ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ تو بنتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ نہ بھولیے کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کو تمام عرب ممالک جو ہیں وہ جغرافیکلی وہ اسرائیل ایران نہیں پہنچ سکتا تھا اگر ان عرب گلف ممالک اور جارڈن اور سیریا کی ایئر اسپیس استعمال نہ ہو. تو اس لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ سب انوالو تھے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گلف ممالک یہ احساس کریں کہ امریکہ کو بیسز دے کے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی. اور اس سے بڑھ کر امریکہ نے ان بیسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. انہوں نے ان گلف ممالک کی سیکیورٹی کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ ان کو سیکیور کیا. تو یہ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ ان کا غلط ہے کہ جی ایران گلف پہ قبضہ کر لیتا. یہ میرے خیال میں وہ اپنے وہ آرگومنٹس بلیم کا ایکسکیوز ہے، ورنہ ان کی کوئی اس میں کوئی وزن نہیں. حسن رضا صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کی جن شرائط کو مسترد کیا ہے ایران نے، وہ مکمل طور پہ ناقابل قبول ہیں ایران کے لیے، یا پھر صدر ٹرمپ کا اگر لہجہ اس قسم کا نہ ہوتا، جس کو خود ایرانی حکام جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنا رہے ہیں، تو مختلف صورتحال ہوتی؟ کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں افزودہ یورینیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ مثبت پیش رفت ہے اور بات جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان. سو یہ لہجہ ہے جو وجہ بن رہا ہے ایران کی طرف سے یکسر اس تمام سلسلے کو مسترد کرنے کا؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کی جو جلد باز ٹیم جو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح. اس میں پہلی ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ طاقت کی زبان بولتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کا مقابلہ اس وقت وہ موجود ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کوئی رجیم نہیں ہے، یہاں پہ ایک اس کو عوامی انقلاب اور ایک ملت کا سامنا ہے. اور پھر جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ایران اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے گزشتہ ٹینیور کے اندر بھی دیکھ چکا ہے، آزما چکا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مذاکراتی عمل کے دوران ہی وہ پیپر پھاڑ کے آن کیمرہ پوری دنیا کو دکھا دیا، اور اس سے یک طرفہ طور پہ وہ 5+1 ممالک کے جو مذاکرات ہو رہے تھے. پھر اس دفعہ پھر دوبارہ صدر ٹرمپ نے اور امریکہ نے یہی کام کیا کہ مذاکراتی عمل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا دور تھا عمان کے اندر، تو اس نشست کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اچھے بیانات آئے. عمان نے بھی تائید کی کہ پیش رفت ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ بہت جلد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، لیکن اس سے اگلے دن ایران کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان کے مذاکراتی عمل کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. ایران جنگ بندی چاہتا ہے. گزشتہ رات کی جو فارن منسٹر کی جو گفتگو تھی اور انٹرویو تھا ایرانی فارن منسٹر کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، یعنی سیز فائر نہیں چاہتے. سیز فائر سے مراد ہے کہ ممکن ہے 2 مہینے بعد دوبارہ یہ اٹیک کرتے ہیں. ابھی مثلا ان کا اے پلان تھا کہ اس رجیم کو چینج کرنا ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ بی پلان ہے، سی پلان ہے، یہ زیڈ تک جائے گا، کیونکہ وہ اس سسٹم کے دشمن ہیں، ایرانی عوام کے دشمن ہیں وہ لوگ. لہٰذا ایران یہ سمجھتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو جائے تو یہ رک جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمیں یہ ضمانت دی جائے کہ یہ آئندہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اب عالمی سطح پہ ضمانت کون دے گا؟ کیا عالمی عدالت دے گی؟ عالمی عدالت تو اپنے ہی فیصلوں کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کروا رہی، ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی. اسی عالمی عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے تھے، نیتن یاہو کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. یونائٹڈ نیشن نے جتنی قراردادیں اسرائیل کے خلاف پاس کی ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. لہٰذا ایران اس حوالے سے بھی پریشان ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مذاکراتی عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں
لیکن کون اس بات کی ضمانت میں حسن رضا صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا ایران کو جو ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں سمیت پاکستان ممالک، ان کے حوالے سے کوئی امید ہے یا نہیں؟ درانی صاحب، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ اپنے مشیروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، خبروں کے حوالے سے ایک یہ بھی اب معاملہ پیش آ رہا ہے ویسٹرن میڈیا سے، ہر روز ایک نہ ایک نئی خبر تو ہے ایکسکلوزیو نیوز، لیکن ہمارے لیے یہ نئی بات ہے کہ ویسٹرن میڈیا بھی ایک سورس کو کوٹ کرتے ہوئے خبر دے رہا ہے جو کہ عمومی طرز کے مخالف ہی ہے، اور کچھ خبریں درست ثابت بھی نہیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں۔ سو یہ جو مطالبات کا ایکسچینج ہو گیا کہ 5 مطالبات ایران نے سامنے رکھے اور 15 مطالبات امریکہ کے تھے جن کو ریجیکٹ کیا گیا، یہ اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ سنجیدگی ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا یہ خدشہ جو پایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے تاکہ آن گراؤنڈ فوجوں کو بھیجا جا سکے، اس میں زیادہ وزن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر بھی جون میں تقریباً یہ بات سامنے تھی کہ مذاکرات کامیابی سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے 2 دن بعد پھر اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کر دیا۔ پھر اس دفعہ بھی آپ اگر دیکھیں گے تو حملے سے 1 دن پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بڑے پازیٹیو وائبس تھے کہ یہ مذاکرات بڑی اچھی طرح جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا۔ تو اس لیے ایک تو میرے خیال میں ایران کا ٹرسٹ نہیں ہے، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں میڈیشن کی، وہ اس لیے ہیں کہ ہم بھی اس خطے میں ایک تو ایران کے ہم ڈائریکٹ نیبر ہیں، ہم اس سے نیگیٹیولی متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا آئل کے پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو ایشوز آئیں گے جس میں جو ہے امونیا کا سپلائی ہے فرٹیلائزرز کے لیے، فوڈ سیکیورٹی خود گلف اسٹیٹس کے لیے ہوگی، اور باقی جگہوں پہ بھی جو آئل پرائسز مزید بڑھنے کا امکان ہے اگر جنگ جاری رہتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کو بھی متاثر کرتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان کا جو رول ہے میڈیٹری رول، وہ اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ ان فریقین کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا جائے۔ آپ نے جن شرائط کی بات کی امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، یہ چونکہ پبلک میں ہیں اس لیے پبلک نالج میں ہے، تو یہ میرے خیال میں مذاکرات کا حصہ تو ہو سکیں گی، لیکن اصل مذاکرات جب ہوں گے تو وہ تو انٹرلوکیٹرز کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں، ان کی فال بیک پوزیشن کیا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے پبلک میں جو باتیں چل رہی وہ ایسا ہوگا نہیں میرے خیال، ایسا آپ کو ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایک شارٹ بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، اس حوالے سے ہوگی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایران جنگ کے حوالے سے خاصی بے یقینی ہے کیونکہ امریکی صدر ایک طرف مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حسن رضا صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، ایران میں کس حد تک یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے؟ مختلف خبریں ہیں کہ امریکہ سے مزید ایک اسپیشل فورسز کو انفیکٹ، اور اس کے نمبرز بھی کوٹ کیے جا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے، 3000 یا 5000 ان کو روانہ کرنے کی تیاری ہے مشرق وسطیٰ کی طرف۔ سو اس قسم کے خدشات وہاں پر موجود ہیں کہ اب گراؤنڈ سے پر انرجی انفراسٹرکچر ہو یا پھر انرچ یورینیم کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ بیانات دیتے رہے ہیں، اس کو منتقل کرنے کے حوالے سے اب یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست یا حتیٰ انڈائریکٹلی بھی مذاکرات کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایرانی قوم آمادہ ہے۔ یعنی ایرانی قوم جو ہے وہ در حقیقت اس کا جو بیانیہ ہے وہی یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اسی کا بیانیہ ہے، یعنی عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ مذاکرات کے نتیجے کے اندر ایران نے جو نقصان اٹھایا ہے امریکہ سے، اس کی وجہ سے رات کو بھی ایرانی فارن منسٹر یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے مذاکرات کی، اور نہ ہم فی الحال اس طرف جا رہے ہیں۔ البتہ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصلاً ہمارے ایجنڈے کے اندر مذاکراتی عمل بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک یورینیم کی بات ہے تو یورینیم کے حوالے سے بھی ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو افزودہ یورینیم ہے وہ اپنے محفوظ مقام کے اوپر موجود ہے۔ درست ہے کہ یہ
نتنز جو کہ اصفہان کے اندر یا قم کے اندر فردو کی جو سائٹس ہیں یا بوشہر کے اندر جو ایٹمی پلانٹ ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری یورینیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کرنے کے حوالے سے ایرانی افیشل کی طرف سے کسی بات کی تصدیق ہوئی ہے. عبدالرانی صاحب، پاکستان کے جو سارا کردار اور ذکر آ رہا ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ مختصر بات تو کی. یہ واضح کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ، کیونکہ اس میں ایک ثالث ملک کا نام دیا جا رہا تھا، تو وہی کہتے ہیں کہ ابھی پیغام رسانی کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں. بہت محتاط اس کے اوپر بیانات ہیں پاکستان کی طرف، جو ایک سنجیدہ کوشش بھی نظر آتی ہے امن قائم کرنے کے لیے. لیکن اب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا انتخاب کیوں اس رول کے لیے پیغام رسانی تک ہی کردار محدود ہوگا یا اس سے بڑھ بھی سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، پاکستان کے علاوہ اور کون سا ملک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں تو صرف پاکستان ہی ایران کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے اور امریکہ کے. ایران ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے، ہم متاثر بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایران نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اور امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. اور پھر یہ نہ بھولیں کہ پاکستان جو ہے انقلاب کے بعد سے ایران کے جو انٹرسٹ سیکشن ہے امریکہ میں اس کو رکاوٹ کرتا ہے. تو اس لیے ایران کی جتنی کونسل ایکسیس ہے واشنگٹن کے اندر وہ تھرو پاکستان ایمبیسی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس کا ٹرسٹ لیول ہے اس معاملے میں. تو اس لیے جو اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں، آپ یہ فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر، یہ ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان بہرحال انوالو ہے. ہاں، یہ کہ آپ کتنا یعنی ڈکٹیٹ، آپ ٹرمز تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کا مینڈیٹ ہے. تو آپ تو ان کو یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے پیغام رسانی کریں، اور یہی ہوتا ہے میڈیشن میں بھی پیغام رسانی ہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب سوویت افغانستان میں تھے تو وہ ایک انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے تھے. اس میں یو این جو تھے، یو این کے سیکرٹری جنرل یا ان کے نمائندے جو تھے وہ میڈیٹری رول پلے کر رہے تھے. اس لیے یہ چیزیں تو ڈپلومیسی میں ہوتی ہیں، کوئی اچنبے کی بات تو نہیں. حسن رضا صاحب، پاکستان کا جو اس میں رول ہے اس پہ ایک جو خبر رائٹرز کی جس کو ہم نے اپنے ابتدائیے میں کوٹ کیا کہ پاکستان نے امریکہ سے یہ درخواست کی کہ یہ جب مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے تو ایران کے وزیر خارجہ یا اسپیکر محمد باقر کو نشانہ نہ بنایا جائے، ورنہ پھر کون رہے گا جس کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے. اور اس بات پر غور کیا گیا اور ان کو ہٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں، ایران کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اس کو مثبت نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ جنگ کے اندر بھی. اور ایران جو ہے وہ پاکستان کو اپنی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتا ہے، اور اسی طرح پاکستان بھی ایران کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتا ہے. گزشتہ جو جنگ تھی، بلکہ حتیٰ جو گزشتہ حکومت تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ رئیسی کی حکومت میں یہ پالیسی تھی کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے. موجودہ حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار مجموعی طور پہ خصوصاً حسن نیت کے حوالے سے ہے ایران کے بارے میں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے حال ہی میں جو اپنا عید نوروز کے سلسلے میں پیام دیا ہے، اس سے بھی بڑی واضح طور پہ ایرانی پالیسی جو ہے پاکستان کے بارے میں واضح ہو جاتی ہے کہ اس پیغام کے اندر انہوں نے پاکستان سے اپنی محبت بھی اور آیت اللہ شہید علی خامنہئی کی محبت کا بھی ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں اس محبت کو کبھی نہیں چھپاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ایرانی نیشن کے اندر، ایرانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان کے بارے میں مثبت رائے ہے. اور پاکستان اگر ان کوششوں کو جاری رکھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کسی حد تک پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر بھی اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکے. آپ کہتے ہیں عوامی سطح کے اوپر بھی، حکومتی سطح کے اوپر بھی بہت مثبت پاکستان کے حوالے سے خیالات پائے جاتے ہیں. اب آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے، جو ایک اور بڑا اہم پہلو اس کا نکلا ہے، بھارت میں پاکستان کے اس کردار کو لے کر بہت بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس کو انڈیکیٹ کیا کل بھارتی اپوزیشن کی طرف سے یہ سوالات تھے. ایسا بظاہر نظر آتا ہے کہ وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بھارت ایسا کوئی مرکزی کردار کیوں ادا نہیں کر رہا. سو اس پہ رسپونڈ کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ نے انتہائی نازیبا الفاظ پاکستان کے اس ثالثی کے کردار کے لیے ادا کیے. کیا ظاہر کر رہا ہے آپ کی نظر میں یہ؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ وہ اپنے آپ کو
विश्व गुरु समझते हैं डिप्लोमेसी में, तो उनकी ये वोकैबुलरी है तो फिर अल्लाह रहम ही करे। मैं समझता हूँ ये मुझे शर्म आती है उनके इस बात पे तबसरा करते हुए, उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में ज़बान इस्तेमाल की। आई कांट स्टूप सो लो मिस्टर जयशंकर इज कंसर्न। बट ये ज़ाहिरी तौर पर, सिफारती तौर पर जो उनकी इररेलेवेंस या नाकामियाँ रहीं, वही वजह है, या आप समझते हैं कि सारे मामले के अंदर भारत जो कि ख़ुद ईरान और अमेरिका दोनों का एक एतमाद तो एंजॉय करता है, उससे पीछे रहकर ये भी उनके फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा ही है कि भारत मोहतात रह रहा है सारे कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, उसमें भारत ने अपना जो एतमाद है वो ईरान के सामने खो दिया है। वो अटैक से 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब इजराइल में, और वहाँ उनका जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, और फिर वो अब दोनों इजराइल और इंडिया एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। उन्होंने, अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ, जो जंग हुआ, तो उसमें इजरायली ड्रोन्स हैरो यूज हुए, तो उनके डिफेंस के लेवल पे बहुत एडवांस उनका कॉपरेशन चल रहा है जी। वो है, तो मेरे ख्याल में ईरान ने इसको नोटिस किया, और उनकी इस वक्त जो खुद इंडिया के अंदर जो डिस्पेंसेशन है वो बहरहाल एंटी मुस्लिम है। वो चाहे भारत जितना भी कोशिश कर ले अपने आप को सेकुलर करने की, लेकिन वो सामने नजर आ रहा है, उसको वो छुपाए भी नहीं छुप सकता, जिस तरह से वो मुसलमानों का अमूमी तौर पे और मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से जो उन्होंने रवैया इख्तियार कर रखा, ये उनके लिए खुद ही हजीमत का बायस है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है पाकिस्तान के बारे में, ये उनकी अपनी जो है तरबियत शायद शाखसाना हो सकता है, उनकी जिस माहौल में या जिस घर में तरबियत हुई वो हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में तो इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, और ना, और इवन अगर ममालिक आपस में जंग भी कर रहे हों तो इस तरह की ज़बान जो है इस्तेमाल नहीं। यकीनन गैर मामूली है। इस हवाले से आसिफ दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हसन रज़ा नगर साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि दुरानी साहब बात कर रहे थे, भारत ने इसराइल के साथ जो कुर्बतें अपनी दिखाई हैं, ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी के दौरे जो कुछ दिन पहले हुआ इस जंग के शुरू होने से, वही एक वजह है कि ईरान का कोई अगर एतमाद उनके हवाले से था वो भी खो चुके हैं। तो ये जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये यकीनी तौर पर भारत और जयशंकर की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल UNHRC का इजलास जारी है, जिसके साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के हवाले से एक सेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने गुफ्तगू की, जो मौज़ूए बहस भी बनी हुई है और हुकूमत उसके ऊपर भरपूर तनकीद भी कर रही है। हुकूमत ने कासिम खान की इस गुफ्तगू को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि PTI माजी में भी पाकिस्तान के जिला स्टेटस को वापस लेने के लिए कॉल देती रही है, जिससे एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इससे पहले PTI IMF को खतूत भी रख चुकी है। सख्त अल्फाज में हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया। PTI की तरफ से अब एक वजाहत जरूर दी जा रही है कि इमरान खान के बेटे GSP प्लस दर्जे को ख़त्म करने नहीं, रिवोक करने के लिए नहीं, बल्कि उन शराइत पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जोर दे रहे थे जो इसमें शामिल है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की साइड लाइन पर होने वाले इस सेशन में नाजरीन जो दीगर मुकर्रिरीन थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की मसनूआत की यूरोपीय मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई की सहूलत को ख़त्म कर दिया जाए। सो इसी तनाजुर में इनके बयान को भी देखा गया। पाकिस्तान को 2014 में GSP प्लस का दर्जा मिला था, जिससे पाकिस्तान की 2/3 मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई मिलती है और इसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा भी हुआ।
مگر اس درجے کو برقرار رکھنے کے لیے 27 بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، جس میں حقوق لیبر رائٹس یعنی مزدوروں کے حقوق، آزادی اظہار رائے اور اس طرح کے دیگر حقوق شامل ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیل کی بڑھتی قیمتوں اور ترسیلات زر میں کمی سے جو پاکستانی معیشت آلریڈی بڑے خطرات کا شکار ہے، ایسے میں جی ایس پی پلس کا درجہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب۔ بہت شکریہ شہباز صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو بیان ہے اس کو پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے براہ راست دیکھا جا رہا ہے، جو وضاحت سامنے آئی وہ بھی ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں کہ اس ایک ولنریبل اکانومی ہوتے ہوئے اور ان جو حالات اس وقت چل رہے ہیں گلوبلی، اس میں کیا درجہ رکھتا ہے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس اور کیسے بینیفٹ کرتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹر اس سے؟ جی بہت شکریہ میں سب سے آپ کا۔ اس وقت جو پاکستان کی سالانہ برآمدات ہیں اس میں جو پاکستان برآمدات کرتا ہے یورپی یونین کے ممبر کنٹریز کو، اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ 25 سے 30% کے قریب بنتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں اس کی جو رسائی ہے یورپین منڈیوں تک، اس پہ ان کو کنسیشنز ملی ہوئی ہیں، رعایتیں ملی ہوئی ہیں، اور اگر یہ کنسیشنز کسی بھی وجہ سے واپس ہو جاتی ہیں، چاہے کسی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا پاکستان کا کسی وہ بھی کنونشن کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس سے کم از کم $2 سے $3 بلین تک اینول اس کا منفی امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اوور آل پاکستان کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ پہلے ہی اس کی جو اسٹیبلٹی تھی وہ بڑی ایک بہت ہی ایک فرجائل قسم کی اس کی اسٹیبلٹی تھی، کیونکہ ہم غیر ملکی قرضوں کی بیس کے اوپر اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لوکل مارکیٹ سے ڈالرز خرید رہی ہے اس کی بیس کے اوپر اپنا نظام چلا رہے تھے، اور اوپر سے اب جو لیٹسٹ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ جو قیمت ابھی $100 جو ہے کروڈ آئل کی پرائس $100 فی بیرل کے اوپر رہتی ہے، تو اس کا آلریڈی جو منتھلی امپیکٹ ہے وہ کوئی $300 ملین کے قریب پاکستان کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسری صورتحال زیادہ خراب ہے، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، یہ دونوں جو ممالک ہیں یہاں پہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور وہیں سے ہماری سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس وقت جو یو اے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے وہاں سے ریمیٹنسز امپیکٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اوور اینڈ ابو اگر وہاں سے یو اے سے آپ کی ریمیٹنسز افیکٹ ہو جاتی ہیں، کچھ سعودی عربیہ سے اس کے اوپر امپلیکیشن، باقی جو گلف کنٹریز ہیں کویت وغیرہ وہاں سے امپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹس آپ کی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں اسٹریٹ آف ہرموز کا بند ہونا ہے، آپ کے کارگوز کے جو ایشوز آ رہے ہیں، انشورنس پریمیم کے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو اگر اسی سارے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان کسی بھی صورت میں اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسے پولیٹیکل فیکٹرز جس کی وجہ سے جو کہ ہو سکتا ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، لیکن آپ اس کی وجہ سے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو نقصان جو ہے وہ پہنچانا چاہیں۔ اس وقت جو بھی ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے فوری طور پر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے اس پہ اثر پڑے گا یا جی ایس پی پلس کے اوپر اثر پڑے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یورپی یونین کے اندر اس وقت ایک ایسا گروپ ہے، جو گروپ آف دا کنٹریز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ اب جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مائنورٹی میں یہ گروپ ہے، صرف ایک ملک کے لیے یا تمام ممالک جو یہ سہولت رکھتے ہیں شہباز صاحب، صرف ایک ملک کے لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، یا تمام ممالک جو ڈیولپنگ ممالک یہ استعمال کر رہے ہیں سہولت؟ دیکھیں ایک تو میں سب سے اس میں یہ کہ یہ جو ان کے اندر تھنکنگ ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو پولیٹیکل ہے پاکستان کے اندر، وہ ویسے ان کے اندر ایک وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے کنٹریز لائک پاکستان اس کے لیے وہ بہت زیادہ افیکٹو رہا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایگزسٹنگ جو اسکیم ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اس سال کے آخر میں، تو جب آپ اگلی اسکیم کے اوپر آپ کنسنسس کرنے جائیں گے، آپ ان سے یہ رائتیں مانگیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس قسم کی جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ جو مائنورٹی والے جو گروپس بھی ہوتے ہیں ان کی جو ہینڈز ان کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، تو یہ چیزیں اس وقت ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو چاہے یورپی یونین کے اندر ہو، ابھی اگر کوئی چیز حکومت پاکستان مینیج کر بھی لیتی ہے کسی بھی وجہ سے، جو پاکستان کے خلاف وہاں سے کچھ کیمپین ہوتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے خلاف کیمپین ہوتی ہے، اس کو وقتی طور پر اگر مینیج کر بھی لیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں یہ جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ لانگر ٹرم میں اس کو پھر اپنے بینیفٹ کے لیے ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ تو کل جی ایس پی پلس کی بات ہوگی، آج تو کچھ نہیں ہوا، کل جب جی ایس پی پلس کے ایکسٹینشن کی بات ہوگی تو یہ چیزیں وہاں پہ یہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اس گفتگو کے منٹس کو پیش کیا جا سکتا ہے، کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
مجھے اگر اجازت دیں مختصراً میں دو چیزیں آپ سے اور شہباز صاحب پوچھنا چاہ رہی ہوں. پی ٹی آئی کے اوپر آج یہ تنقید ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا, امریکہ میں لابینگ بھی کی, امریکی اخبارات میں ایسے اشتہارات بھی چھپوائے کہ پاکستان پر کچھ سرٹن پابندیاں لگنی چاہیے, اور پھر اب آج اسٹیج شیئر کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو باقاعدہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریووک کیا جانا چاہیے. آپ کی نظر میں پہلے کیا اس حوالے سے کوئی فائدہ ہوا, یا یہ جو اپروچ ہے یہ کم از کم پی ٹی آئی کو دباؤ ڈلوانے میں فائدہ دے سکتی ہے حکومت کے اوپر, یا جو اگلا ریویو ہوگا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا اس پہ کوئی اثر, اس کو تو آپ ایڈریس کر چکے ہیں, لیکن پہلے یہ کیا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے یہ اپروچ؟ دیکھیں اس چیز کا کوئی مٹیریل نقصان پاکستان کو نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری حکومت مینیج تو کر لیتی ہے, لیکن لانگر ٹرم میں وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. یہی ممالک چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی یورپین کنٹری ہو, کل وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ آپ نے دیکھا وہ فوری اس کے اوپر پریشر میں بھی آئی ہے, حکومت نے ایک پریس کانفرنس بھی ہمارے جو وزیر اطلاعات ان کو کرنا پڑی, تو اس سے یہ چیز ریفلیکٹ جہاں پہ میرٹ کے اوپر اگر پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو جو اسپیس ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ان کو اسپیس دی جائے, تاکہ پھر اس قسم کی جو ایکسٹریم اسٹیپس ہیں نہ لی. حکومت کو جو حکومتیں وقت ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن جب آپ بہت زیادہ اسپیس کو اسکویز کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی پرابلم سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, جس کو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت پی ٹی آئی یا جو عمران خان کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان وہاں پہ ایک امپیکٹ ایک چیز ہوئی, اس کا پاکستان کے اوپر فوری طور پر امپیکٹ نہیں ہے, حکومت نے ریئیکٹ کر دیا تو یہ چیز ختم ہوگی؟ نہیں, یہ چیز ختم نہیں ہوگی. جیسا میں نے ابھی کہا کہ جب ایکسٹینشن کی بات ہوگی تو یہ چیز دوبارہ وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. وقتی طور پر تو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی اپنا جو غصہ نکال دیتی ہے, لیکن لانگر ٹرم میں اس کو پاکستان کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے, ملک سے باہر بھی نقصان. لانگ ٹرم میں ایسی کسی صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے کہ جو تمام شرائط ہیں شہباز صاحب ان کے اوپر ان کا نفاذ کیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایو کئی بار یہ کنسرنز ریز کر چکا ہے کہ مکمل طور پہ کمپلائنس نہیں ہو رہی ہے. سو کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی پرائیورٹی پہ یہ معاملہ ہے اور اس کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جی ایس پی پلس کا جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ کنٹینیو رہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو. وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ یہ اسکیم ختم ہے, کیونکہ پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر 10-12% آپ جب ایکسپورٹس کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کو نئے قرضے لینے پڑے گی, حکومت کے اوپر ایک دباؤ آئے گا. تو اب اس میں بھی ایک چیز جس کو حکومت کو خیال کرنا چاہیے وہ کہ بہت زیادہ آپ جب چیزوں کو اس کو سپریس کرتے ہیں اس کا ہمیشہ ریئیکشن آتا ہے. ایک چیز جس کے اوپر یورپی یونین بہت زیادہ جس کے اوپر یورپی یونین بہت زیادہ سینسٹیو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں کچھ عرصہ میں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے یہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز آئی ہیں, کچھ کورٹ کیسز ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے اگینسٹ نیگیٹو گیا ہے. تو ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا, حکومت ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر سکتے, لیکن جو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کو پولیٹیکلی حکومت کو دیکھنا چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی اور والے جو لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو فیملی عمران خان صاحب کی ہے ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہی بنیادی سوال ہے شہباز صاحب جو اٹھایا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. یہی بات ناظرین ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کے خاندان کو سیاسی طور پر مشورے دے رہا ہے کہ اس قسم کے فورمز پر وہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں, جس جو موقع فراہم کرے حکومت کو ان کے حوالے سے یہ بیانات دینے کے لیے کہ وہ نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف جا کر بات کر رہے ہیں. آئندہ دنوں میں پھر اس کا جائزہ لیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.